सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में जिस तरह तौहीन मज़हब के केस डाले जाते हैं लोगों के ऊपर, और यही समझा जाता है कि सिर्फ हमारे मज़हब की कोई तौहीन ना करे, और उसके लिए फिर 295 298 जो भी दफ़ा लगती हैं वो आप सबके इल्म में। मगर वहाँ पे जो दूसरे मज़हब के लोग रह रहे हैं या दूसरे फ़िरक़ों के लोग रह रहे हैं, उनका एहतराम नहीं किया जाता। आज एक बड़ा अहम केस मेरी नज़र से गुज़रा, मैंने कहा इस पर ज़रूर मैं बात करूँगा। और वहाँ पे मसीह बरादरी है या दूसरे लोग है, हिंदू बरादरी है, कई दफ़ा उनको नुकसान पहुँचाया जाता है। फिर अहमदी जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके ऊपर जिस तरह हमले किए जाते हैं, तो ये कवानीन का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया गया वो अहमदियों के लिए किया गया। अच्छा, पहले ये वाक़या सुन लें, फिर इस पे बातचीत करें। होता ये है कि उलमा या कुछ शरारत का मतलब होता है, जिन लोगों को मज़हब का इल्म नहीं होता, उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनको फिर कहा जाता है जनाब जाके आप ये कार्रवाई को डाल दें। ये कसूर का इलाका है, वहाँ पे एक चर्च पे हमला किया गया और तोड़-फोड़ की गई वहाँ चर्च की, और नुकसान पहुँचाया गया। वहाँ पे जो कोई मकामी लोग थे, उनमें से किसी ने बहरहाल पुलिस को इत्तला की या किसी मसीह बरादरी के बंदे ने की। पुलिस वहाँ पे पहुँची, वहाँ के जो कसूर के डीपीओ थे, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और फिर सीसीटीवी पे जब उन्होंने चेक किया कि कौन बंदे हैं, ये किसने ये सारा कुछ किया, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत कम वक़्त में उन्होंने वो बंदा गिरफ़्तार कर लिया। उसका नाम वग़ैरह भी सारा कुछ सामने आ गया, जिसने उस चर्च को नुकसान पहुँचाया था। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, 295 जो भी दफ़ा लगती थी वो लगा के उसे जेल भेज दिया गया, और सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि वो बंदा ये सारा कुछ कर रहा है। सबूत पास थे, पुलिस ने ज़ाहिर है आसानी के साथ पकड़ लिया। इसलिए मैंने कहा अगर पुलिस चाहे तो कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। जब एक को आप पकड़ के सज़ा देंगे तो दूसरे लोग जो है वो ज़ाहिर है फिर एहतियात करते हैं कि ये तो जेल में गया, और बड़ी लंबी सज़ा होती है वहाँ पे, और फिर सबूतों के साथ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि चर्च हो या कोई भी किसी की इबादत गाह हो, इससे पहले भी कई दफ़ा उनकी बेहुरमती की गई, मगर कभी कोई केस कम ही आपको नज़र आएगा। इस तरह का मेरी नज़र से तो नहीं गुज़रा, शायद आपकी नज़र में हो। तो उसके ऊपर फिर तौहीन मज़हब लगी, क्योंकि उसने उनके मज़हब की भी तौहीन की, जिनको आप कहते हैं जो भी बहरहाल आपके ख़्याल में है, लेकिन वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक फिर ज़ाहिर है केस तो दर्ज होगा। अब क्या सज़ा होगी ये तो बाद का मसला है। और ये मैं बता देता हूँ कि जब तक आप किसी भी मज़हब का एहतराम नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं अपने का तो आपने करना ही नहीं है, वो तो आपके हालात का पता चल जाता है, लेकिन कोई भी मज़हब हो उसका एहतराम करना चाहिए। अब यहाँ पे बेशुमार सवालात हैं, कसूर का इलाका है या पाकिस्तान के और इलाके हैं, वहाँ पे आए दिन अभी तो कुछ ठंड प्रोग्राम है, अहमदी थे, उनकी कब्रें थी, उनकी बेहुरमती की जाती, उनके कत्बे खाड़ दिए जाते, उसके ऊपर आयात लिखी होती थी, बिस्मिल्लाह लिखा होता था, मगर कोई ऐसा केस आज तक सामने नहीं आया कि किसी के ऊपर इस तरह कोई केस डाला गया हो, मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया। और पुलिस जो है वो खुद इसमें मुलव्वस होती थी। उन मौलवियों के कहने पे जो आज तितर-बितर हो चुकी है, जो जब रियासत को खुद उनसे कोई ख़तरा महसूस हुआ तो रियासत ने उनका जो हशर किया वो आपके इल्म में है, वो ज़िंदा या मुर्दा गायब कर दिए। ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि हर जो भी वहाँ पे बंदा किसी मज़हब फ़िरके का है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। अब यहाँ पे कई सवालात हैं कि उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ जी? उन्होंने भी तो तौहीन की, और फिर वो जो कलमा वो पढ़ते हैं, वही कलमा लिखा हुआ था, वो मिटाया गया, कलमा तैयबा मिटाया गया वहाँ से। जिस तरह मैंने अभी बताया कि कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई, कहीं पे जो मस्जिद है उसको तोड़ा गया, ये भी एक मज़हबी तौहीन है। कहीं पे मस्जिद को सील कर दिया गया, और क्यों? मौलवियों के दबाव। अभी भी लाहौर और कई इलाकों में हमारे पास इत्तला है कि अहमदियों की मसाजिद जो है वो सील की हुई। अभी भी हमारे पास इत्तला है कि कई लोग जो है वो जेलों में बैठे हुए हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
کہ ہمارے جو پولیس آفیسر ہے ان میں اگر دم ہو تو کوئی وہاں پہ غلط کام نہیں کر سکتا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو مذہبی طور پہ پریشان نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو بندہ پکڑا ہے، اس سے جب وہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اسے 100% آپ جا کے اسلام کے بارے میں سوال کر لیں، اس کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اسلام مذہب کیا ہے۔ نام شاید اس کا اللہ رکھا ہے، اللہ دیتا ہے، وہ اس طرح کا نام ہے، نام بھی دیکھے، وہ کام دیکھے، چیک کرے، اور یہ کیوں اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ کیونکہ وہاں پہ جو کتابیں پڑھی ہوئی تھی بائبل وغیرہ، اس کو بھی نقصان پہنچایا، اور بتایا جا رہا ہے کہ کافی وہاں پہ اس نے چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جذبات مجروح ہوتے ہیں، صرف ان کے جذبات کی قیمت ہے، دوسرے کے جذبات کی قیمت، دوسرے کے مذہب کی قیمت نہیں۔ یہ سوچ ہے ڈالی گئی لوگوں کے ذہن سوری۔ تو بات جو آج کے پروگرام میں کرنا چاہ رہا تھا کہ پولیس اگر صحیح طرح کارروائی کرے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے احمدیوں کے مساجد کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا، ان کے اوپر ابھی بھی آپ کیس ڈال سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو حالات وہاں پہ کئی علاقوں میں تھے، اور پولیس نے جب دیکھا کہ ہمارے اوپر یہ چک بیرو وہ علاقہ جو تھا، پولیس کو پتا چلا کہ ہمارے اوپر اب مشکل آ رہی ہے، تو پھر ان کے اوپر کیس ڈالے۔ آج بھی 100-150 بندہ تحریک لبیک کا میرا حال وہاں پہ جیلوں میں، آج بھی وہاں حالات پرسکون۔ یہ ریاست اگر چاہے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مقامی پولیس آفیسر اگر کوئی انسان کا بچہ ہو، کوئی حلال کا ہو، کوئی ایس ایچ او، کوئی اس میں دم ہو، رشوت خور نہ ہو، وہ میرا خیال ہے کہ اپنے علاقے میں کوئی اس کے لیے پرابلم نہیں، فوری طور پر کنٹرول کر لیتا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس علاقے میں آپ کسی کے مذہبی طور پہ کسی کو نقصان دیں۔ لیکن جب آپ علاقے کا جو ایس ایچ او وہ رشوت خور ہوگا، حرام خور ہوگا، اس کو خود مذہب کا نہیں پتا ہوگا، شرابی کبابی ہوگا، وہ دوسروں کے دباؤ میں آ کے پھر جو مرضی کرتا ہے۔ لیکن تعریف انہی لوگوں کی جاتی ہے جو بالکل اچھے طریقے کے ساتھ اپنی ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، اور جب کوئی ان کے لیے کوئی سوالی بن کے آئے، کوئی ان کے لیے قوانین سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، تو وہ اس کی بات سنتے ہیں اور اس وقت فوری طور پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ یورپ کیوں کامیاب ہے؟ یہاں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ آپ پولیس اسٹیشن جائیں، آپ بتائیں میرا یہ مسئلہ ہے، وہ ایک پولیس والا ہوگا، وہ آپ کا کیس لے لے گا، اسی وقت ایف آئی آر درج کرے گا۔ یہ نہیں کہ یہ کرو وہ کرو پھر ایف آئی آر درج کریں گے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، اور پھر اس کے اوپر کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یورپ اسی وجہ سے آج انسانیت میں سب سے آگے جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو عزت و احترام کے ساتھ بلایا جائے گا، عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ کل پاکستان میں کسی سے بات ہو رہی تھی، مجھے کہتے آپ پاکستان نہیں آتے۔ وہ میں کہ جس کنٹری میں انسانوں کی عزت نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، پولیس والے کے قابو کو آ جائے، اس کو تشدد کا نشانہ، گالیاں کسی بڑے آدمی کے، تو میں نے کہا وہاں کیا لینا جانا، جب ہم یہاں پہ عزت سے بیٹھے ہوئے اور سکون کی زندگی گزارے تو کیا کرنا پاکستان۔ وہ کہتے جی ہم آپ تو یہاں پیدا ہوئے، یہاں رہے۔ میں نے کہا ہم 20 سال وہاں رہے تھے، 40 کے قریب یہاں ہو گئے، اس کا مطلب زیادہ وقت تو ہمیں ادھر ہو گیا۔ پاکستان بڑا زبردست ملک ہے، یہ نہیں ہے میں کہہ رہا، مگر وہاں کے قوانین، وہاں کے جو وہاں کا سسٹم وہ ربش، بالکل بیکار۔ آپ دیکھ لیں جو حالت وہاں پہ آئے دن میں بتاتا رہتا ہوں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم، کبھی کسی کے ساتھ ظلم، کسی کی فریاد نہیں سنی جاتی، پولیس اسٹیشن جاؤ، کسی کو مذہبی طور پر پریشان کیا جاتا ہے، کسی کو ذاتی طور پر پریشان کیا جاتا ہے، جس کے پاس طاقت۔ آئے دن آپ کے پولیس آفیسر پکڑے ہوتے ہیں، اور ان کے کارنامے ایسے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، وہ کراچی میں رینجرز نے جب ایک نوجوان بالکل اس کے بعد کوئی چیز نہیں تھی، تو اس کو گولیاں 6 رینجرز کے بندے تھے انہوں نے مار دی تھی، بعد میں عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ تو جس ملک میں یہ حالت ہو، نہ رینجرز سے آپ محفوظ ہیں، نہ پولیس سے محفوظ ہیں، نہ کسی ادارے سے محفوظ ہے، جہاں پہ چور بازاری، حرام خوری اور 2 نمبر کام کا دھندا صبح سے شام تک چلتا ہو، وہاں کیسے انسان رہ سکتا ہے ایک عزت والا؟
آج ہی میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا DGISPR کا بیان پاکستان کے متعلق. آپ آج وہاں کسی ملک سے ذرا وہ کہتے جی پاکستان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ نام ہے. بھی نام تو ہے لیکن آپ نے نام کی قدر نہیں کی. ان کا خلاصہ یہ تھا. آج مختلف ممالک کے ویزے آپ کھول دیں, میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ پاکستان میں رہتے, آپ کو پتہ چل جائے. مصیبت یہ کہ دوسرے ملکوں والے بھی ہماری حالت دیکھ کے وہاں آنے نہیں دیتے. وہ کہتے کہ یہ یہاں پہ کیسے آئیں گے, جب آئیں گے تو ہمارے لیے مشکل پیدا کریں. یہی وجہ ہے, صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, پوری دنیا میں زیادہ اسلامی ممالک جو ہیں ان میں یہی حالت ہے. سیرین ہے, یہ دوسرے عراقی ہے, ایرانی ہے, یہ سب یورپ کیوں بھاگنا چاہتے. اگر ہمارے ملک اتنے ہی لوگوں کے لیے, جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو تحفظ دینے میں کامیاب رہتے ہیں, لوگوں کو عزت دینے میں کامیاب رہتے, تو لوگ کیوں باہر بھاگتے. یہ جناب پاکستان جو ہے نا, یہ امیروں کی دنیا ہے, فراڈیوں کی دنیا ہے. سب سے بڑے فراڈی آپ کو وہاں پہ ملیں. کوئی مذہب کے نام پہ فراڈ کر رہا ہے, کوئی ایک سے ایک بڑھ کر, اور جب مقابلے ہوتے ہیں بڑا فراڈی کون ہے, 2 نمبر کام ڈالنے میں پھر آگے خوشی سے بتاتے ہیں یہ کام ڈالا میں, اور نام اسلام, اسلامی جمہوریہ پاکستان, کام کوئی بھی انسان والا. تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ جہاں میری عزت ہو وہاں میں اپنی حقیقی زندگی گزاروں. اب یہ میڈیکل سسٹم آپ پاکستان دے سکتے ہیں؟ ایک سادہ سا سوال ہے جو یورپ نے دیا ہو. آپ انگلینڈ والا چاہے انتظار کرنا پڑ, میڈیسن فری دے سکتے آپ؟ کبھی بھی نہیں دے سکتے. کبھی بھی آپ نے عوام کے بارے میں سوچا نہیں. آپ نے اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچا. یہ چیزیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. خیر, یہ جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, اس طرح آئندہ کوئی کسی مذہب یا فرقے پہ حملہ کرے تو اس پہ فوری طور پر FIR درج ہونی چاہیے اور انہیں بھی جیل میں بھیجنا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں. نارمل تو یہ قوانین بھی ختم کرنے چاہیے جو بنے ہوئے, لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کا مذہب کا احترام اور انسانوں کا احترام بہت ضروری ہے. جڑے ہمارے ساتھ, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. آج انٹرنیشنل حالات پہ بھی نظر ڈالیں گے, لیکن سب سے پہلے پاکستان. خان صاحب, کل DGISPR کی پریس کانفرنس سنی آپ نے؟ وہ تو 24 گھنٹے پرانی ہوئی ہمارے ساتھ, لیکن باہر اس میں کافی کچھ میٹیریل موجود ہے صورت حال کا, جس سے جو درپیش ہے پاکستان میں حکومت کو اور فوج کو, اس کے بارے جھلکیاں موجود ہیں. اگر آپ اس سے سیاسی حصے کو نکال دیں تو جو خاص فوج سے تعلق رکھتا ہے وہ احمد شریف صاحب نے جو سیاسی پہلو ہے وہ بھی بیان کیا ہے. بہتر تو یہ تھا کہ حکومت اس کو بیان کرتی تو زیادہ اچھا تھا, لیکن فوج کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں, اور بہت ساری باتیں جو ہیں اس میں کچھ ڈاؤٹ فیل ہوتا ہے. اب یہ معاملہ ایسا کہ اس کے اوپر کھل کے بندہ اظہار خیال وہاں نہیں کر سکا. جن صحافیوں نے ان کی پریس کانفرنس کے بعد سوال کیے ہیں وہ بھی انہوں نے دب دب کے کیے ہیں, کوئی ایسی کھل کے بات نہیں کی. جو انہوں نے کہا جواب میں وہ انہوں نے قبول کر لیا, لیکن چہروں کا تاثر صحافیوں کو یہی بتا رہا تھا کہ بھئی وہ ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو دہشت گردی ہے ان کو کمر توڑ کے رکھ دی ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ مطلب 5397 واقعات جو ہے 2025 میں دہشت گردی کے ہوئے ہیں. اب یہ 5397 واقعات کا ایک سال کے اندر ہونا, تو پھر کہاں کمر ٹوٹی, کس پیریڈ کے اندر کوئی بتا رہے کہ مہینہ 2 مہینے کے بھی ہاں اس کے دوران ہم نے کمر توڑ دی ہو. ایک سال میں 5000 واقعات بہت بڑی بات ہے, اور جس میں ابھی یہ تو واقعات ہو گئے, اور جو 75,125 جو انٹیلیجنس آپریشن کیے ہیں فوج نے, جو انٹیلیجنس کی اطلاعات کے اوپر ہر وقت پہنچ کے انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک جو ہے وہ کچھ چھوٹا نہیں ہے. کل انہوں نے
نام گنوائے ہیں ان گروپس کے، دہشت گردوں کے گروپس کے جو اس وقت لڑ رہے ہیں، وہ بھی درجن کے قریب ہے. خالی افغان طالبان کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جہان کے جو گروپس ہیں دہشت گردوں کے، وہ افغانستان میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو کمر ٹوٹنے والی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو ایک مستقل درجہ سری کا سامنا رہے گا، جس کے لیے ہماری فوج کو جو ہے وہ مشکوک کار رہے گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام سے 2,500 غیر ملکی دہشت گرد جو افغانستان منتقل ہو چکے ہیں. اس بات پر کسی نے ان سے سوال نہیں کیا کہ بھئی یہ شام کے دہشت گردوں کو افغانستان آنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ وہاں پر بھی ابھی داعش والے موجود ہیں اور وہاں پہ حالات جو ان کے کنٹرول میں ابھی تک نہیں ہے. پھر یہ حالات کیوں معاملات ان حالات تک پہنچے، اس پر بھی کسی نے سوال نہیں کیا، یا کم از کم ان کو خود اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ بھئی یہ تمام گروپس جو ہیں یہ پہلے ہی ہم نے ہی اپنی ضرورت کے تحت ان کی بنیاد رکھی، ان کو پرورش کی، ان کو افغانستان میں گھسایا. اب یہی لوگ جو ہے ہمارے جیسے کہنا چاہیے گلے پڑے ہوئے ہیں اور ہم ان سے جان چھڑانے کو پھرتے ہیں، اور جان چھڑانے میں ہم کامیاب حاصل نہیں ہو رہے. اب یہ بیان دینا کہ بھئی شہید فوجیوں کے جنازے پڑھانے سے لوگ وہاں انکار کر رہے ہیں ان ایریز کے اندر، تو معین تو نہیں بتایا کہ اتنے ایسے واقعات ہوئے، لیکن اگر ایسے واقعات مطلب ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ابھی تک کوئی بھی اب ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ دہشت گردوں کا ساتھ دینے کے لیے ابھی تک ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے کہ مطلب پاکستان کے لیے مستقل ایک درجے سے جو ہے بڑھا جائے گا. بہرحال جو سیاسی پہلو تھا اس کے اوپر بھی ان سے سوال ہونے چاہیے تھے، لیکن کسی نے کیے نہیں. مطلب ان کا یہ کہنا کہ اپنی جماعت کو ایک ڈکٹیٹر کی طرح چلایا، یہ ٹوٹل ایک سیاسی عمل ہے، اور تحریک انصاف کی حکومت اس کے لیے جواب دہ ہے یا ان کی پارٹی جواب دہ ہے. تو یہ ان کا فیصلہ کرنا کہ مجھے ایک ڈکٹیٹر بھی چلایا، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ سیاستدان اس کو بنائے ہوئے کریں. پھر یہ کہ ایک فرد کے پی میں دہشت گردی لے کر آیا، اب یہ ساری عمران خان صاحب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ سب سیاسی باتیں ہیں جو کہ سیاسی پلیٹ فارم سے ہی ان کے جواب دینے چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایسی باتیں ہیں وہ ان کو جواب دیں. اور بہرحال انہوں نے افغانستان کو بھی چیلنج کیا اور بھارت کو بھی کہا ہے کہ بھئی آپ دونوں مل کر بھی اپنا شوق پورا کر لیں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اب بھی یہی چاہتے ہیں خدا نہ کرے کہ وہ کبھی کامیاب ہوں. پاکستان کے سلامتی جو ہے بہرحال ہمیں سب سے زیادہ مقدم ہے، لیکن جو کچھ حالات درپیش آنے والے ہیں یا اب تک جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے وہ کوئی ایسے مطمئن حالات نہیں ہیں جس سے کہ انسان کہہ سکے کہ ہاں بھی ہم ایک پرسکون ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ غمگین حالات کی طرف جو ہے وہ مل جا رہے ہیں. جی خاصا ڈکٹیٹرشپ عمران خان کو تو کہا تھا، دوسری جو بنے ہوئے ہیں لیڈرشپ نواز شریف ہے یا جو بھی ہے زرداری ہے، یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ان کی پارٹی میں. پارٹی میں ان کی پارٹی کے اندر الیکشن تو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے اس لیے ان کے بارے میں نہیں کریں گے. وہ جو ہمارے سیاسی کلچر میں جو ہمارا طریق رہا ہے، جو بندہ مخالف ہو سیٹ اپ کا اسی کے خلاف بات کی جاتی ہے. اس وقت عمران خان کا سیٹ اپ جو ہے وہ موجودہ فوج کے ساتھ اس کی نہیں بنی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور نہ حکومت کے خلاف، اسی لیے اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے. ورنہ ماضی کے بیانات دیکھ لیں تو انہی کے خلاف جو ہے وہ انہی کو ہٹانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، اور ان کے خلاف باتیں کرنے والے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے دیے کرتے تھے، جو آج اشارے عمران خان کے لیے دیے جا رہے ہیں ماضی میں ان لوگوں کے لیے دیے جاتے ہیں. قسم یہ پریس کانفرنس ضروری ہے کہ ہر 2-3 ہفتے بعد آ کے کریں اور بتائیں لوگوں کو، لیکن جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہاں پہ تو حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں. اور کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ سیکھا جا رہا کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ سیاسی باتیں سیاسی لیڈر آ کے کرے، یہ اپنی کوئی بات کرے، اور یہاں پہ زیادہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. طریقہ کار تو یہی ہے اور بہتر طریق بھی یہی ہے، لیکن بہرحال جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو اصل طاقت کہلاتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ جس طرح چاہیں وہ اپنی مرضی سے حکومت کو چلاتے ہیں یا اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں.
اس لیے پاکستان میں جو ہے وہ دنیا سے مختلف طریقہ سے حکومت کی جاتی ہے، اس لیے وہ خود آ کر خود جان دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ صحافی جو سوال کر رہے تھے پھر بھی ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے، تو اگر صحافی ڈر رہے تو عوام کی تو حالت پھر بہت زیادہ خراب ہوگی۔ دیکھیں جی، عوام کو تو اپنی مطلب ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں اس قدر مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اب یہ اس بات کو قبول کر گئے ہوئے ہیں کہ یہ ایک مستقل جسے کہنا چاہیے پاکستان میں موضوع رہے گا۔ دہشت گردی یا انتہا پسندی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو رہ رہا ہے، وہ ایک مشکل ہے، اسی کے دوران ہم نے زندگی گزارنی ہے، ورنہ عوام کو ایسا رد عمل شو کر دیں جس سے کہ ہے کہ حالات کو پلٹا دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اس قدر انہوں نے پاکستان کے اندر مذہب کا خوف یا مذہب کے حاوی کر دیا ہوئے لوگوں کے اوپر کہ وہ ہر چیز کا تجزیہ جو ہے وہ مذہب کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اب تک جو بھی دہشت گردوں کا ساتھ دیتا ہے، دہا پسندوں کا ساتھ دیتا ہے، اس کے خلاف لوگ بات کرنے کے لیے تیار ابھی تک نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ خزل، ایک شادی ہے وہاں پاکستان میں ہوئی، اس میں 8 بندے گرفتار کر لیے۔ عمران خان کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا، ایس ایچ او نے ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا۔ وہ جیل کے باہر اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، پانی چھوڑ دیا، وہ پرامن بیٹھی ہوئی تھی، سارا کچھ ان کے پاس کنٹرول میں ہے۔ تو یہ لوگ جو نعرے لگا دیتے شادی میں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں، دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے، تو یہ نعرہ لگانا بھی عمران خان کے حق میں اب وہاں پہ جو ہے وہ منع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مقدمہ تو نعرے نہیں بنتا، وہ تو مقدمہ چاہے جھوٹا بنائے لیکن کوئی نہ کوئی قانونی خلاف ورزی کو مقدمہ بناتے ہیں۔ نعرہ لگانا تو کوئی وہ نہیں ہے، ہاں اس سے چڑھ کر کوئی نہ کوئی ایسا قانونی کارروائی اس کے خلاف ڈال دیتے ہیں جس کے لیے وہ قانونی گرفت میں بندہ آ جاتا ہے، اس کو بہانہ بنایا جاتا ہے، لیکن خالی نعرہ لگانے پہ تو نہیں وہ اس کے کوئی مقدمہ بن سکتا یا اس پہ کوئی اس کو جیل کسی بندے کو جیل ہو سکتی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہ ماحول موجود ہے اور اس کی طرف کوئی جیسے کہنا چاہیے اصلاح کی طرف ہم ابھی تک تو کوئی ماحول دیکھتے نہیں کہ کوئی بھی حکومت ان معاملات کے اندر مداخلت کر کے جو ہے وہ صفائی کرے۔ ایسے تھوڑا سا انٹرنیشنل نظر ڈالتے ہیں۔ خاص ٹرمپ تو بضد ہے، پوری دنیا جو مرضی کہتی رہے، کئی ملکوں میں جلوس بھی نکلے ہیں، امریکہ میں بھی، وہ کہتا ہے جی اس نے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے جو صدر اٹھا کے لایا۔ اور دوسری طرف سوال یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس نے بھی بے شمار دنیا کو قتل کیا، اور بھی ممالک ہیں، تو وہاں پہ تو ان کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ مالک صاحب اس کو قتل کرنے کے الزام نہیں اٹھایا گیا، یہ تو ایسے ہی بتا رہا ہے، کسی نے بھی اس کو اس الزام کو تسلیم نہیں کیا، مغربی دنیا نے بھی ٹرمپ صاحب کے الزام کو تسلیم نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ جو وینزویلا ہے اس کے پاس جو آئل ہے اس کو ریفائن کرنے کا سسٹم ان کے پاس موجود نہیں ہے، غریب ملک ہے اس لحاظ سے، تو ایران اس کو یہ فیسلٹی مہیا کر رہا تھا، جو انٹرنیشنل پریس بتا رہا ہے کہ ایران اور ان کے درمیان وینزویلا کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ان کی ریفائنری جو ہے وہ آئل کو ریفائن کرنے کا کام جو ہے ایران کرے گا، اور اس کے بدلے میں وینزویلا کا ایک علاقہ ہے جو اس نے ایران کو دے دیا تھا کہ وہاں پر وہ اپنی کھیتی باڑی وغیرہ کر کے جو فصلیں وغیرہ اگتی ہیں، جو وہاں پر وہ تمام اس کی پروڈکشن جو ہے وہ ایران جائے گی۔ وہ ایران کے پاس پیسہ نہیں ہے چیزیں خریدنے کے لیے، ڈالر ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ ایک معاہدہ ایران کی حکومت اور وینزویلا کے درمیان خفیہ معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت انہوں نے یہ آپس میں ایک سمجھوتا سا کیا تھا، اور وہ امریکنز کے نوٹس میں آ گیا ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس کو یہ سزا دی ہے وینزویلا کے صدر کو۔ اسے یہ جبکہ ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے، تو یہ اس نے خفیہ ڈیل کیوں کی ہے امریکہ کے ساتھ؟ تو یہ وجہ بنی ہے جو انٹرنیشنل پریس میں بات آئی ہے کہ بھئی اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے وینزویلا والے کو۔ جی قاسم، ایران میں کوئی ٹھنڈ پروگرام نہیں ہو رہا، اور لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ اس میں تیزی بھی آ گئی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جلدی کوئی نہ کوئی
وہاں پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مزاح تو یہی نظر آتا ہے کہ ایران کے خلاف اس وقت امریکہ نے وہاں پر اپنی حکومت بدلنے کے لیے، اپنی مرضی کی حکومت لانے کے لیے، اس طرح عراق اور شام کے بعد اب ایران کی باری آ رہی ہے کہ وہاں بھی انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت لانی ہے، لیکن ابھی تک ان کو مغرب کی طرف سے اتنی بڑی حمایت حاصل نہیں ہے، اور مغرب اور جو یورپین ممالک ہیں ان کے اور امریکہ کے درمیان جو گرین لینڈ کے اوپر ایک وہ ہو گیا ہے، کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، اس میں شاید اس وجہ سے ایران کے معاملے میں یہ مغربی ممالک اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جو معاہدہ ہوا ہے گرین لینڈ کے بارے میں، فن لینڈ اور ڈینمارک، سویڈن وغیرہ کا، اس کے بعد اب یورپی ممالک نے بھی کل پیرس کے اندر جو ہے 7 ممالک نے مل کے ایک معاہدہ سائن کیا ہے کہ بھئی ہم اس گرین لینڈ کے اندر ہم ساتھ دیں گے، ان ممالک کا جو ڈنمارک کا ساتھ دیا جائے گا، نہ کہ امریکن پالیسی کو انہوں نے کنڈیم کیا کھول کے اس معاملے میں، اور کہ بھئی امریکہ کو ہم یہاں پر اس سے مداخلت کرنے دیں گے۔ اب ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے فوج نہیں ہے، نہ فن لینڈ سے لے کے اور ڈنمارک سے لے کے فن لینڈ تک کوئی کسی ملک کے پاس بھی کوئی اہم فوج کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح مغربی دنیا میں یورپ میں بھی ان کے پاس اس وقت کوئی اتنی بڑی فوج نہیں ہے جو کسی فوج کا مقابلہ کر سکے، تو انہوں نے اس لیے لڑائی کی طرف تو وہ نہیں آ رہے، لیکن ایسے معاہدے کر کے وہ اس کو اعلان کر رہے ہیں کہ جس سے امریکہ کو وارننگ دیں کہ بھئی وہ اتنا بڑا قدم جو ہے وہ گرین لینڈ میں نہ اٹھائے، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ بھئی میں نے یہ گرین لینڈ لے کے دکھانا ہے ٹرمپ نے، اور وہ تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس سال موسم گرما سے پہلے وہ گرین لینڈ کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک نئی کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، جس کا اثر جو ہے جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ بعض دوسرے معاملات جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں، جن میں ایران بھی ہے، لیکن ایران کے اوپر بہرحال کوئی نہ کوئی وہ ایک فیصلہ کر کے بیٹھا، ممکن ہے ڈیلے ہو جائے، لیکن فیصلہ انہوں نے ایران کے اندر اس وقت حکومت کو تبدیل کرنے کا وہ کر بیٹھے۔ ایسے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یوکرائن والا مسئلہ حل کر کے یورپ اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے؟ دیکھیں یوکرائن کے معاملے میں بھی کل جو پیرس میں اجلاس تھا ان کے یورپینس کا، اس کے اندر انہوں نے ایک متحدہ فوج کو وہاں رکھنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ بھئی جو جس پر کانفلکٹ چل رہا ہے اس وقت، بھئی وہاں پر گارنٹی مانگتے ہیں، اور گارنٹی کون دے، کسی گارنٹی پر اعتماد نہیں کیا جا رہا، تو اب یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہاں بھئی یورپ کے تمام ممالک جو ہے وہ وہاں پر فوج دیں ہوئے، ایک مشترکہ فوج بنائی جائے گی جو ان علاقوں میں رکھی جائے گی جو ڈسپیوٹ علاقے ہیں، ان میں ان کا نہ رشیا کے لوگ ہوں گے نہ یوکرائن کے ہوں گے، ان کی جب تک اس کی فائر بندی یا ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہاں پہ یورپ کی فوج جو ہے وہ رکھی جائے گی، جس کے اوپر میکس جو جرمن وزیر وہ ہے چانسلر، اس نے بھی حامی بھری ہے، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ سے پوچھ کر کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا یہ ہماری پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ یوکرائن کے اندر اس نے کہا کہ ہم ملٹری ایڈ بھی دیں گے، ہم اقتصادی ایڈ بھی دیں گے، اور یہ جو فوج میں وہاں رکھی جائے گی اس کا بھی ہم حصہ بنیں گے، لیکن ہمارا شیئر کیا ہوگا یہ ہم اپنی پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس کی پابندی کریں گے، نہ کہ یورپین جو آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں اس میں ہمارا شیئر وہی ہوگا جو ہماری پارلیمنٹ پاس کرے گی۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ تھینک یو۔ یہ ہوتی ہے جی جمہوریت، ہماری طرح نہیں ہوتا کہ جو مرضی کر لو، ایک بندہ فیصلہ کر دیا میں نے کہہ دیا ہو گیا، یہ جمہوری ممالک ہے۔ امریکہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، ٹرمپ ایسے ایسے کام کرے گا ان 3-4 سالوں میں، اس کو پتا دوبارہ تو الیکشن میں نے جیتنا نہیں، اور جو کچھ میں نے تباہی پھیرنی ہے، وقت کام میں مقابلہ سخت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ انگلینڈ میں دن بدن جو قوانین ہیں کافی سخت کیے جا رہے ہیں، اور ایسے بل پاس ہوتے نظر آ رہے ہیں، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، چوری کام کرتے ہیں، ان کے لیے آنے والے دنوں میں کافی مشکل ہو جائے گی، اور اس کے لیے وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے کافی میرا خیال محنت بھی کر رہی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ چوری کام وہاں پہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی غیر قانونی ہوتے ہیں، کیونکہ مسئلہ ان کے لیے جنہوں نے ان لوگوں کو رکھا ہوتا ہے۔
اب جو نئی چیزیں سامنے انگلینڈ کے بارے میں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ جلدی یہ جو وہاں پہ غیر قانونی طور پر کام کرنے والے ہیں ان پر اور سختی کی جا رہی ہے، اور جو جرمانے ہیں جو ان کو کام پہ رکھنے والے ان میں اضافہ ہوگا تاکہ کوئی یہ رسک نہ لے۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے اور سستا ہزارہ کام کرنے والے ایسے مل جاتے ہیں لیکن ان کے پاس پیپر نہیں ہوتے، ان کو اجازت نہیں کام کی، تو لوگ سمجھتے ہیں لالچ میں آ کے کہ ان سے فائدہ اٹھا لیں، تو وہ پھر رگڑا جب نکلتا ہے تو پھر کئی ایسے ریسٹورینٹ ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ بند بھی ہو گئے، ان کو پھر ظاہر ہے اتنا جرمانہ ہو گیا، پھر وہ کمپنی ہے جو بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ چینج کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا جگاڑ کر کے پھر سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ آپ کو بتا دیں کہ اب وہاں پہ اتنا سخت کر دیا جائے گا، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم چوری کام کرنے والوں کو روکیں گے تو ظاہر ہے وہاں روزگار نہیں ہوگا، تو یہ لوگ کیسے وہاں پہ ٹکیں گے؟ بنیادی جو چیز ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، موبائل فون ہے، اگر آپ سیاسی پناہ پہ ہیں یا غیر قانونی بالکل وہاں پہ رہے، پولیس آپ کا فوری طور پر موبائل فون جو ہے وہ کنٹرول کر لے گی، وہ آپ سے لے سکتی ہے، وہ لے گی، اس میں وہ چیک کرے گی کہ آپ کیا کیا یہاں پہ سسٹم چل رہا ہے، آپ کے ٹیکسٹ میسج چیک کرے گی، آپ کے جو کچھ بھی ہے وہ چیک کر سکتی ہے۔ جو لوگ وہاں پہ غیر قانونی ہیں ان کے لیے اب بڑی یہ بھی چیز جو سامنے آئی ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں زمین تنگ کی جا رہی ہے انگلینڈ میں۔ ہزاروں لوگوں کو واپس بھیجا گیا، یہ پچھلے ایک سال میں لوگ آئے بھی ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اور بھی تیزی آئے گی، اور جو لوگ بھی وہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں ان کے لیے بھی مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ ان کے لیے مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ فرض کرے آپ وہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے اور آپ نے وہاں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی، اور پھر آپ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ فرض کرے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سول انجینئر ہیں، اس میں پھر آپ کو کام ڈھونڈنا پڑے گا، اگر نہیں ملتا تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں وہاں پہ کسی انجینئر یا کسی اور ویزے پہ کے لیے آپ نے پڑھائی حاصل کی ہے، میں سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں، تو آپ جا کسی ریسٹورینٹ میں کام کر کے کہ ہوم آفس سے ہم ویزا لے لیں گے یا سیلزمری سے یا کسی اور سپر مارکیٹ پہ، تو وہ ویزا نہیں دیں گے، آپ کو واپس جانا پڑے گا ہر صورت، اور یہ ایک منٹ میں ای میل آ جاتی ہے ویزا کینسل کر دیا گیا، اتنے دنوں میں ملک چھوڑ دو۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو وہ پھر آ کے آپ کو پکڑ لیں گے اور پھر آپ کو جانا پڑے گا۔ اس لیے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں انہیں بھی اپنے وکلاء کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، سیاسی پناہ میں ہوں یا جو بھی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے معاملات کیا ہیں۔ دوسری خبر یہ یورپ کی ہے جی، انگلینڈ کے بعد جرمنی میں اب آپ ڈبل نیشنلٹی کا باقاعدہ ایک پیپر جاری کر دیا گیا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ جرمن اور پاکستانی نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں۔ انگلینڈ میں تو پہلے ہی، امریکہ کینیڈا میں بھی یہ ہے، لیکن یہاں پہ نہیں تھا، اور اس بار آپ سب کے علم میں ہے کہ جرمن گورنمنٹ نے بھی کافی کام کیا تھا، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہے۔ تو اب آپ کو پاکستانی نیشنلٹی ختم کرانے کی ضرورت ہے، اب ڈبل نیشنلٹی کچھ شناختی کارڈ جو عام بنتا ہے پبلک کا وہ بن جائے گا، اوریجن کارڈ پہ اتنے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا فرق کہ پاکستانی اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو پھر پاکستانی قوانین کے مطابق آپ کو بھی چلایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ سے جرمن ہے اس کے لیے ہم نے کئی پروگراموں میں آپ کو تفصیل سے بتایا کہ پھر جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی ذمہ دار ہوتی ہے، کہیں پہ بھی کوئی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جب اگر ڈبل ہوگی تو پھر ظاہر ہے وہ دونوں ممالک کی ذمہ داری ہوگی۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ نیشنلٹی لیتے ہیں جرمنی میں پاکستانی پاسپورٹ پہ، ان کو یہ کینسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پر وہ پاسپورٹ لے سکتے ہیں، ویسے مل رہے تھے پہلے، وہ کہتے نہیں تھے کہ کینسل کراؤ۔ اس میں کئی ایسے بچے بھی تھے یہاں کے جرمنی کے قوانین کے مطابق جو 18 سال سے
جب اوپر ہوتے تھے تو ان کو لیٹر آ جاتا تھا کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا، جو یہاں پیدا ہوئے ان کے والدین کے پاس 90% تھا، تو وہ پھر ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کون سی نیشنلٹی رکھنی، تو اب وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، وہ آپ کو وہاں سے بھی کوئی لیٹر شیٹر نہیں آئے گا، آئے بھی تو یہ کہہ سکتے ہم دونوں ہی رکھنی ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن وہ دوسری نیشنلٹی آپ کو لینی چاہیے تاکہ دونوں شناختی کارڈ، یہاں کا جرمن جو اوسائس ہے آئی ڈی کارڈ وہ بھی ہو، اور آپ کے پاس پاکستان کا بھی آئی ڈی کارڈ ہو۔ اس سے یہ ہے کہ جب آپ پاکستان جائیں گے تو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو وہاں پہ اپلائی نہیں کرنا پڑے گا ویزے وغیرہ کے لیے، ٹائم بچ جاتا، اور وہ سستا بھی ہے آئی ڈی کارڈ جو ہے اوریجنل، جس طرح میں نے بتایا۔ جرمنی میں لوگوں کی پکڑ دکڑ بڑی تیزی سے جاری ہے، اور اب ان کا پروگرام ہے کہ یہ جو بینیفٹ سسٹم ہے اس پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے، اور لوگوں کے لیے مشکل پیدا یہ ہو رہی ہے کہ بسال کارڈ پہ پیسے دیے جاتے ہیں، پھر وہ سسٹم تو چلا لیتے ہیں، لیکن میں کل دیکھ رہا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے بینیفٹ کلیم یہاں پہ کرتے ہیں، مرغا گلڈ کے اوپر ہے، یوکرائن کے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی میں مرغا گلڈ لے رہے ہیں۔ کل بھی پارلیمنٹ میں یہ تقریریں ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا۔ کوشش کرے جو لوگ ہمارے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام دھندا ڈھونڈ لے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی، میرے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی اتنا سخت کام نہیں کیا تھا، مگر اب ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں کے نیشنلٹی لینے کے لیے آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی پڑے گی، زبان کا ہے، جو بھی جرمن ٹیسٹ ہے، جتنے بھی یہاں کے جو بھی ہمارا ٹیسٹ میسٹ ہے وہ دے کے تو آپ پھر یہاں کی نیشنلٹی لے سکتے۔ 2 نمبر پیپر نہ لگائیں۔ اب جرمنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو جرمن زبان کا ٹیسٹ ہے وہ 2 نمبر کروا کے آتے ہیں لوگ، ان کے لیے بڑی تعداد میں یہاں پہ مشکل پیدا ہو رہی ہے، کئی لوگ پکڑے بھی گئے، اور پھر 10 سال تک ان کو نیشنلٹی بھی نہیں ملنی، اور اس کے بعد بھی کیا بنے گا، 10 سال زندہ رہیں گے تو دیکھی جائے گی۔ تو جرمن پاسپورٹ کا میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یورپین کا فائدہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں۔ فرض کرے جرمن یا انگلینڈ جانا چاہے، اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ ہو تو وہ کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اب جب جو ٹائم لے کے دیتے ہیں ایمبیسی میں وہ بھی پیسے کمپنیاں لیتی ہیں، پھر وہاں بھی فیس 500-600 کا ایک معمولی ٹیکہ آپ کو لگ جاتا ہے ٹکٹ وغیرہ کے علاوہ یورو کا۔ اس سے بچ سکتے ہیں آپ اگر اچھے طریقے کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، دیکھیں محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز، یہ نہیں کہ بغیر محنت کے آپ کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے مل جائے۔ اب جو یہاں پہ ہم پرسوں ہی بات کر رہے تھے، میں نے کہا یہ جو بچے ہیں یا پیدا ہوئے جس طرح ہمارے بچے ہیں، ان کو تو پلیٹ میں رکھ کے نیشنلٹی ملی، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتنی یہاں پہ تکلیف اٹھانی پڑی، کتنی مشکلات اٹھانی پڑی۔ تو کچھ دوست ملے، وہ کہتے ہم تو یہاں ہیمبرگ میں جو ہوم آفس ہے، بمبر ہاؤس اسے کہتے ہیں، وہ کہتے صبح اٹھ کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے وہاں لائن پہ لگے ہوتے تھے، اور بڑی سردی ہوتی۔ کہتے ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے سمجھا پتہ نہیں چھوٹی لائن ہے، اس نے کہا نہیں یہ پوری گھوم کے آ رہی ہے، پیچھے جا کے لگو۔ تو وہاں پہ جو ہیمبرگ جیسا شہر ہے یا برلن جیسا بڑے شہروں میں تو بڑی تکلیف لوگوں نے اٹھائی، لیکن چھوٹے شہروں میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قدر کرنی چاہیے بچوں کو بھی، کہ ہمارے والدین نے کتنی مشکل اٹھائی۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان بچوں کو اگر رات 2 بجے جا کے وہاں لائن پہ لگنا پڑے تو ان کو سمجھ آ جائے کہ کیا حالات ہوتے۔ تو یہ جناب تھوڑی سی اپڈیٹ تھی، آپ کو بتا دی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔